थैंक यू भाई। खुदाम के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब लोगों को सलाम। और मेरा ईमान है आप सब लोग खुश होंगे, यीशु के कभी हाथ के नीचे होंगे और आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में एक नई खुशी को, एक नई उम्मीद को लेकर आएगा। आमीन। और हम सब लोग अपने आप को यीशु के लहू में छुपाते हैं, पाकरू के हाथों में देते हैं और हम कहें, खुदावन मैं अपनी अकल को, मैं अपने दिमाग को, मैं अपनी आँखों को, अपने दिल को तेरी हिफाजत में देता हूँ। और प्यारे खुदावन, तेरे कलाम से मैं जो कुछ सीखूं उसे अपने दिल में रखूं और उसके मुताबिक अमल करके हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं। खुदावन तू मेरे साथ होना, अपने पाक रूह का ताज़ा मसा मुझे बख्शना ताकि मैं तेरे पाक रूह से भर जाऊं, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाऊं। और खुदावन आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में काम करे और खुदावन हम सब तुझ में ब्लेस हों। खुदावन तू मेरे भी होंठों को छूना, मेरे दिमाग को छूना, दिल को छूना। खुदा मैं जो कुछ कहूँ वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक कहूँ, यस्सु के जलाली और फतेहमंद नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है बपतिस्मा। आज हम सीखेंगे कि बपतिस्मा क्या है और हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, आज हम बपतिस्मे के हवाले से सीखेंगे। और बैप्टिज़्म हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम इस बात को सीखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैप्टिज़्म का मतलब क्या होता है। बैप्टिज़्म जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि आप ग्रीस में रहते हैं और ये इसी ज़ुबान से ही ये लफ्ज़ लिया गया है और ये है बैप्टिज़ो। बैप्टिज़ो का मतलब होता है बपतिस्मा, जिसका मतलब होता है सब मर्ज इंग्लिश में, यानी आप पानी में डूब जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। आपने एक कश्ती देखी होगी जिसको सबमरीन बोलते हैं, तो सबमरीन पानी के अंदर चलती है। तो सबमर्ज का जब हम लफ्ज़ सुनते हैं तो इसका मतलब है पानी में डूब जाना, टू बी अंडर वाटर। ठीक है, और इसका ये भी मतलब है क्लेंजिंग, पाक करना, और इसका मतलब है पानी से पाक करना, बपतिस्मा। ठीक है, मुझे नहीं पता आपकी मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसको क्या कहते हैं, लेकिन बैप्टिज़ो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जो उर्दू में हम इसको बपतिस्मा बोलते हैं। हिंदी ज़ुबान में भी मेरा ख्याल है बपतिस्मा ही बोलते होंगे। नेपाली का और बंगला का मुझे नहीं पता, वो लफ्ज़ आप ख़ुद ही ढूंढिए कि बपतिस्मा क्या होता है। लेकिन जब आप इस रस्म से वाकिफ़ होंगे तो आप जान जाएंगे कि आपकी ज़ुबान में उसको क्या कहा जाता है। बपतिस्मा का मतलब है कि आप गुनाह में मर जाते हैं और मसीह यीशु में ज़िंदा हो जाते हैं। जब बपतिस्मा में कोई शख्स पानी के अंदर उतरता है, पानी के अंदर डूबता है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी गुनाह वाली ज़िंदगी में मर गया, डेड टू सिन। लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वो लिव टू क्राइस्ट करता है, वो यीशु मसीह में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देता है। आमीन। तो बपतिस्मा है गुनाह में मर जाना और यीशु मसीह में नई ज़िंदगी
کو شروع کرنا یہ بپتسمہ ہے۔ اور آج ہم اس ٹاپک کے حوالے سے سیکھیں گے۔ یہ ایک سائن ہے پیوریفیکیشن کا، پاکیزگی کا، پوترتائی میں چلنے کا ایک نشان ہے، اور اس کے علاوہ یہ نئی برتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہیں تو آپ میرے ساتھ نکالیے یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ فریسی تھا، اور فریسی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اور یہ یہودی تھا اور ایک سردار تھا۔ بلکہ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب آپ کو پتا ہے یہودی لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو پسند نہیں کرتے تھے، فقی فریسی اس کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح سچائی کی تعلیم دیتے تھے، اور جو فقی فریسی تھے، جو یہودی لوگ تھے، وہ کرپٹ زندگی بسر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ شخص جو ہے، یہ سردار ہے، یہ کاہن ہے، فقی فریسیوں میں سے آیا ہے، اور یہ آ کے یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو واقعی خدا کا بندہ ہے، تو خدا کی طرف سے ہے، اور وہ رات کو چپکے سے آیا۔ یہ سیکرٹ بلیور تھا۔ ہم میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں، سیکرٹ بلیورز۔ ہم خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو بتاتے نہیں ہیں، اظہار نہیں کرتے۔ ہم سیکرٹ بلیورز ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یسوع مسیح کو آ کے یہ باتیں کہتا ہے، اور تیسری آیت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب یسوع مسیح جانتا ہے اس کے ایمان کو، کہ یہ بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں آسمان سے اتنا ہوں، میں ہی زندگی کی روٹی ہوں، لیکن یہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ رات کو آیا ہے، تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ یہ یسوع مسیح، کہ میں یسوع مسیح کے پاس جا رہا ہوں۔ تو یسوع مسیح نے پہچان لیا اس کو اور کہا کہ نیکودیمس، جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس میں انٹر ہونا تو دور کی بات۔ ٹھیک ہے؟ تو نئے سرے سے یسوع مسیح کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے نئے سرے سے پیدا ہونا؟ اور یہی بات نیکودیمس اگلی آیت میں پوچھتا ہے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اب وہ الٹا سوچنا شروع ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آئی اس کو اس بات کی۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جب سمجھ نہیں نہ آتی کسی بات کی تو ہم نئی سٹوری گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کہتا ہے، کیا میں دوبارہ ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر نئے سرے سے پیدا ہوں؟ تو یسوع مسیح نے اسے جواب دیا، یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کس سے پیدا ہونا ہے؟ پانی اور روح سے۔ پتہ ہے موسیٰ کے نام کا مطلب کیا تھا؟ پانی سے نکلا ہوا، پانی کی پیدائش۔ ٹھیک ہے؟ تو خداوند یہاں پہ کہتا ہے کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، تجھے پانی اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ عام طور پر فزیکلی، بایولوجیکلی ہم خون سے اور گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو
रूहानी तौर पर नया जीवन जीना है, आत्मिक तौर पर अगर आपको जीना है तो आपको पानी और रूह से जन्म लेना होगा। यीशु मसीह 6 आयत में लिखते हैं, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और मेरे अजीजों, हमें जिस्मानी नहीं बनना, हमें रूहानी बनना है, हमें आत्मिक बनना है। आमीन। क्योंकि जो जिस्म के मुताबिक चलते हैं वो खुदावंद को कभी भी देख नहीं पाएंगे, वो उसकी बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो आपको आत्मिक बनना है, और आत्मिक बनने के लिए आपके पास आपको किस चीज की जरूरत है? नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। आमीन। और हमें नए सिरे से पैदा होना है ताकि हम खुदा की बादशाही के वारिस हो सकें। आप याद रखें, बैप्टिज्म जो है वो एक स्टेप है टुवर्ड्स हेवन, आसमान की तरफ बढ़ने के लिए ये आपका कदम है। और हम ये देखेंगे बपतिस्म की अहमियत क्या है, क्यों हम बैप्टिज्म लें। इसके लिए पहली बात याद रखें कि ये मसीही दुनिया में, जो मसीहत में एक रिचुअल है, एक रस्म है जिसको हम अदा करते हैं। जैसे आप होली कम्युनियन लेते हैं तो इसी तरह बपतिस्मा भी लेना एक मसीही रस्म का हिस्सा है। दूसरे नंबर पर आपके गुनाहों की मुआफ़ी है बपतिस्मा, क्लेंजिंग है। आपके गुनाह जो हैं, आप समझे जब पानी में डूब गए तो वो गुनाह भी आपके डूब गए, सारी जिंदगी के पाप उस पानी में दफन हो गए, और आप नई जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह में शुरू करते हैं। इसके अलावा ये गुनहगार बंदे को बपतिस्मा एक मौका देता है ताकि वो खुदा के लोगों में शामिल हो सके, और ये आपको हक बख्शता है ताकि आप जिंदा खुदा के बेटे बेटियां कहला सकें। इसलिए आप बपतिस्मा लेते हैं। और मैं आपको वाज़े तौर पर बता दूं, यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस को कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो नए सिरे से पैदा होने का पहला स्टेप बपतिस्मा है। सिर्फ यही नए सिरे से पैदा होना नहीं है, बल्कि आगे हम इसके स्टेप देखेंगे कि बपतिस्मा हमें आगे कहां तक लेके जाता है। फिर अगर आप ये देखें कि बपतिस्मा जो है वो आपका एक कन्फेशन है, आप इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद, मैं तेरे फरिश्तों के सामने और इन लोगों के सामने मैं इस बात का इकरार करता हूं कि मैं तुझसे बिलोंग करता हूं, मैं तेरा हूं, आज से मैं तेरे खानदान में शामिल हो चुका हूं। और फरिश्ते जाकर खुदा बाप को रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि जमीन पर तेरे आज इस बेटे ने बपतिस्मा लिया है, और आसमान पर जश्न मनाया जाता है। आमीन। तो जो लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, याद रखें कि ये एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी जिंदगी का जो आप करने वाले हैं। आप इकरार करते हैं। रोमियो 10 बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, तो तू निजात पाएगा, मुक्ति पाएगा। मुक्ति कैसे मिलेगी? यस्सु मसीह पर ईमान रखने से कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिलाया, और यही हमारी निजात है। और जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप इन बातों का इकरार कर रहे होते हैं। हाँ, मैं यीशु मसीह के मरने, उसके जी उठने और उसके दोबारा दुनिया में आने का इकरार करता हूं। तो अगर हम इन बातों का इकरार करेंगे तो निजात, मुक्ति, मोक्षा हमारा है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं
کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل 2 حصوں پر مبنی ہے، پرانا نیم اور نیا نیم۔ پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، خدا نے اپنے بندہ ابراہام کو ایک نشان دیا تھا کہ دنیا میں جب تو گھومے پھرے گا تو لوگ تجھے میرے نام سے اس طرح سے جانیں گے کہ تیرے اور تیرے بچوں کا، تیری نسل کا ختنہ ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابراہام کے ساتھ خدا نے یہ وعدہ کیا تھا، اور ختنہ ایک پوترتائی کی، پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور خدا نے یہ ابراہام کے ساتھ عہد باندھا تھا، وعدہ کیا تھا کہ تو اور تیری نسل کسی چیز کی کبھی محتاج نہیں ہوگی، تو دنیا کو قرض دے گا اور کبھی قرض نہ لے گا۔ آج پتہ ہے ابراہام کی نسل، اس کی اولاد کہاں پر ہیں؟ مینلی جو خدا نے جس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ اسحاق کے ساتھ کیا تھا کہ تو میری نسل ہے، اسحاق کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ، اور یعقوب کے پھر 12 بیٹے ہوئے، وہ اسرائیل کہلائے۔ اور آج کیا ہے کہ واقعی جو خدا نے وعدہ کیا ابراہام کے ساتھ وہ بلیسڈ ہیں۔ سپر پاور دنیا کا امریکہ ہے، لیکن بیہائنڈ میں وہی رول کر رہے ہیں۔ آپ کے بینک، جتنے دنیا کے بینک ہیں وہ ان پر کنٹرول کرتے ہیں، بزنسز ان کے ہاتھ میں ہیں، ڈیسیژنز آپ کی گورنمنٹ کے ڈیسیژنز وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے، یہ ابراہام کے ساتھ وعدہ تھا۔ اور ابراہام نے کہا ہاں خداوند تو جو مجھے کہے گا میں ویسا کروں گا، ہاں میں اپنے بچوں کا سرکمسیزم کروں گا۔ لیکن نیا نیم ہمیں بتاتا ہے کہ اب سے ہمیں سرکمسیزم کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم پوتر ہیں، پاک ہیں، اور جب ہم نے بپتسمہ لے لیا ہے تو ہم خداوند میں پیوریفیکیشن ہیں، یہ یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، بپتسمے کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ پرانے عہد نامے میں سرکمسیزن نشان تھا، لیکن آج مسیحی ہونے کا نشان کیا ہوا؟ بپتسمہ۔ اور اس کو چھوٹی چیز مت سمجھے۔ خداوند نے جینیسس 17 کی 11ویں آیت میں ابراہام سے کہا، اور تو اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میں نے تیرے درمیان باندھا ہے، جو میں نے تجھ سے کیا ہے۔ اور یسوع مسیح اب سے ہمیں ختنے کی اذیت سے نجات دیتا ہے اور کہتا ہے تم بپتسمہ لو، کیونکہ تمہیں صرف ایک جگہ کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجھے پورا پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اسی لیے یسوع مسیح نے بپتسمہ ہمارے لیے رکھا ہے۔ دوسرا، یہ گریٹ کمیشن ہے، ارشاد اعظم ہے، یہ خداوند کا حکم ہے کہ تم نے بپتسمہ لینا ہے، اور جو پاسٹر حضرات ہیں ان کو حکم ہے کہ تم نے بپتسمہ دینا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نکالیے میرے ساتھ متی کی انجیل، اس کا 28واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اب یسوع مسیح آسمان پر جانے والے ہیں۔ لوگ نئی نئی باتیں جب سمجھ میں نہیں آتی تو نئی نئی باتیں شروع کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہے، شاگرد اس کو جانتے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا کلمہ ہے، یہ خدا کے اندر سے نکلا ہے، اور یہ ہمارا خداوند ہے، اور وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اس کے آگے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، یسوع مسیح کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگر وہ انسان ہوتے تو وہ اپنے شاگردوں کو منع کرتے؟ وہ سب کچھ جانتے تھے، اور انہوں نے ہونے دیا، کیونکہ وہ وجود میں ایک خدا تھے۔ یہ خدا کا ایک پلان تھا کہ میں نے نجات، مکتی اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دینی ہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ اسے سجدہ کیا۔
مگر بعض نے شک بھی کیا. اس وقت بھی شک کرنے والے لوگ تھے. اس کے شاگردوں میں سے بعض نے شک کیا. آج ہمارے ہاں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں بعض کے اندر شک ہے, لیکن وہ کریں گے تو خدا اور آپ کا معاملہ ہے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا, آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. کیا کسی نبی پیغمبر نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح کہتا ہے مجھے دیا گیا ہے. اور یہ صرف اس کی باتیں ہی نہیں تھیں, آپ کو پتہ ہے اس نے کر کے دکھایا. لازر 4 دنوں کا مردہ قبر میں تھا اور یسوع مسیح کہتے ہیں اے لازر قبر سے باہر آ جا, اور وہ کفن لپٹا ہوا قبر سے باہر آ جاتا ہے. تو اس کی صرف باتیں نہیں, اس کے دعوے نہیں ہیں. کبھی کبھی لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے تو وہ کر کے بھی دکھاتا ہے. آمین. وہ طوفان کو کہتا ہے طوفان تھم جا, رک جا, اور طوفان اسی وقت خاموش ہو جاتا ہے. وہ بدروہوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میں سے نکل جا, اور وہ بدروہیں چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں, اور بدروہیں اقرار کرتی ہیں کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. آمین. تو وہ کہتا ہے زندگی, زمین اور آسمان کا سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں تو ہمیں کسی نبی پیغمبر کی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا میں دوبارہ آؤں گا, میرا انتظار کرنا, میں اپنی بادشاہی کو قائم کروں گا. اور یہی بادشاہی کے بارے میں وہ نیکودیمس کو کہتا ہے کہ نیکودیمس اگر تو نئے سرے سے پیدا نہ ہوا تو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. آمین. تو میرے عزیزوں, یسوع مسیح کے تابع ہو جائیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور اس نے ایک منصوبہ, آپ کی نجات, آپ خود کبھی بھی اپنے آپ کو مکتی نہیں دلا سکتے. کوشش کر کے دیکھ لیں, نیک کام کر کے دیکھ لیں, نہیں ہوتے. روزے رکھ کے دیکھ لیں, کچھ نہیں ہوئے گا. آپ ادھر روزے رکھیں گے, ادھر دماغ سے آپ بدی کر رہے ہوں گے, آنکھوں سے بدی کر رہے ہوں گے, تو کیسے بچیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لائیں. کلام کہتا ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے تم مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہو. ختنہ کرنے سے کوئی پاکیزگی نہیں ہو سکتی فزیکلی اگر آپ دیکھیں تو, لیکن خدا نے نشان دیا اور ابراہم نے اس بات کا یقین کیا تو وہ یقین اس کے لیے راست بازی گنا گیا ہے. اور جب یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم بپتسمہ لو, مجھ پر ایمان رکھو, تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے آلریڈی قیمت چکا دی ہے. یسوع کا صلیب پر جان دینا, کیلوں پر جڑا جانا, اس کا خون بہانا, اس بات کا نشان ہے کہ آپ فارگیون ہیں. ہماری موت اس نے سہی, ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھا لیا ہے, اور اس کے کوڑے کھانے سے ہم شفا بھی پا چکے ہیں. آمین. تو یہ گریٹ کمیشن ہے, یسوع مسیح کا حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بپتسمہ لینا ہے. اور بپتسمہ آپ یہ دیکھیں, خدا نے زمین کو بھی ایک دفعہ بپتسمہ دیا. کب؟ جب کشتی نوح کا طوفان تھا تو زمین کو بھی بپتسمہ ملا, اور ہمیں بھی بپتسمہ ملا اس ٹائم پر, کیونکہ ہم لوگ کہاں سے نکلے ہیں؟ مٹی سے, زمین میں سے. تو خدا نے ایون زمین کو بھی بپتسمہ دیا اس ٹائم پہ. پڑھتے ہیں, آپ نکالے پہلا پطرس اس کے 3 باب اور اس کی 19ویں آیت. پہلا پطرس
3 باب اور 19ویں آیت، اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی۔ جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی اور جب وہ مر گئے تو ان کی روح کہاں پر گئی ہے؟ نیچے زمین میں۔ قیدی روحوں کو جا کر بتایا ہے، جو طوفان کے وقت میں انہوں نے مانا نہیں تھا خدا کی بات، خدا کے بندہ نوح کی بات کو اگنور کرتے رہے تھے، خدا نے ان روحوں میں جا کر منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں کس کے وسیلہ سے بچائی گئی؟ پانی کے وسیلہ سے۔ اس وقت خدا نے پانی کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو مارا نہیں بلکہ بچایا تھا، کیونکہ انہوں نے ویسے بھی گناہ میں مر ہی جانا تھا تھوڑے دنوں میں، تو خدا نے پانی بھیج کر ان کو بچا لیا تاکہ میری پیور نسل جو ہے وہ بچی رہے۔ کہتا ہے اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ آمین۔ کون بچاتا ہے؟ بپتسمہ ہمیں بچاتا ہے، جیسے اس وقت پانی نے بچایا، آج بھی جب ہم پانی میں ڈوبتے ہیں اور مسیح میں نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو آپ بچائے جائیں گے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پانی میں چلے جائیں گے تو میل اتر جائے گی، اس کی فکر نہ کریں۔ آپ کے اندر کی میل بپتسمہ اتار دے گا، آپ کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ اس لیے بپتسمے کے بارے میں آپ سوچیں، اگر آپ نے نہیں لیا تو ضرور لیں۔ اور یاد رکھیں خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی بپتسمہ دیا۔ جب وہ ریڈ سی لال سمندر کو جب وہ پار کر کے جا رہے تھے تو وہاں پر پانی اور بادل نے ان کو گھیرا ہوا تھا۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پر ہے؟ 1 کرنتھیوں 10 باب کی پہلی آیت دیکھیں میرے ساتھ۔ 1 کرنتھیوں 10 باب اور اس کی پہلی آیت سنیے کیا ہے۔ اے بھائیو، پولس رسول کہہ رہا ہے، وہی پولس رسول جس نے یہاں پر آ کر لوگوں کو تعلیم دی، کہتا ہے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب نے اس بادل اور سمندر میں سے موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ آمین۔ 2 چیزیں تھیں، سمندر پانی اور دوسرا کلاؤڈ۔ کلاؤڈ کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ پوتر آتما کو۔ انہوں نے پانی اور روح سے بپتسمہ لیا۔ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے اس بات کے بارے میں۔ خدا نے پہلے نوح میں سے جو 8 جانیں بچائیں، نوح کا خاندان، وہ بپٹائز ہوئے اور زمین بپتسمہ ہوئی کیونکہ زمین پانی میں ڈوب گئی تھی۔ آمین۔ پانی پہاڑوں سے 15 ہاتھ اونچا تھا تو ڈوب گئی، امرج تھی۔ چھٹے سے کام نہیں چلے گا، امرج ہونا، ڈوب جانا شامل ہے، یہی بپتسمے کا مطلب ہے۔ اوکے، تو کیا ہم نے سیکھا کہ اس وقت بھی خدا نے اپنے لوگوں کو بپتسمہ دیا؟ ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بپتسمے سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا دوسرے لفظوں میں کیا فائدہ ہوتا ہے، بپتسمہ ہمیں کیا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو گناہوں کی معافی، اگر آپ اپنے پاپوں کو دیکھیں تو بچپن سے جوانی اور جوانی سے لے کر آپ کی جو ابھی ایج ہے اس کو دیکھیں تو دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنی پرانی زندگی پر غور کریں کیونکہ ہم نے بہت سارے پاپ کیے ہیں۔ لیکن بپتسمہ جب آپ پانی میں ڈوبتے ہیں تو وہیں پہ گناہ آپ کے رہ جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی خداوند میں آپ کو ملتی ہے، forgiveness of sins۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پوتر آتما کا تحفہ
गिफ्ट ऑफ हॉली स्पिरिट आपको इनाम में मिल जाता है। हम पढ़ते हैं अमाल 2 बाब की 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। पवित्र आत्मा इनाम में पाओगे आप लोग अगर बपतिस्मा लोगे तो। मैं आपको बताता हूं, यहां पर पवित्र आत्मा जब आया है तो लोग खुदावंद और उसके लोग गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए, उनके अंदर पावर आ गई, मौजज़ात उनसे होने लगे। तो फिर लोगों ने कहा वाओ ये क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी बोलते हैं हम सबको समझ आ रहा है। वो हैरान हुए और फिर लोग कहने लगे कि पतरस, ऐ मसीह के लोगों बताओ हम क्या करें। तो पतरस खड़ा होकर उनको कहता है कि तुम क्या करो, अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर क्या करो, बपतिस्मा लो, तो आपके गुनाह माफ होंगे और आप पवित्र आत्मा इनाम में पाओगे। खुदा आपके अंदर, क्योंकि जब गुनाह ही नहीं रहे, पाक हो गए, तो फिर खुदावंद आपके अंदर, पाक रूह आपके अंदर आके रहेगा। आमीन। और बपतिस्मा जो है वो हमें फतह देता है 3 चीजों के ऊपर। वो हमें फतह देता है गुनाह के ऊपर, शैतान के ऊपर और मौत के ऊपर फतह। याद रखें, 3 चीजों के ऊपर फतह आपको मिलेगी जब आप बपतिस्मा लेंगे। रोमियो 6 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें। आमीन। नई जिंदगी में चलें, क्योंकि जब वो मारा गया और फिर जी उठा तो हम भी गुनाह में मारे जाएंगे और एक नई जिंदगी में चलेंगे। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे, मिल जाएंगे। और यीशु मसीह ने जी उठने पर पता है किन किन चीज़ों को शिकस्त दी थी? गुनाह को, शैतान को और मौत को। कभी किसी ने मौत को शिकस्त नहीं दी, सिर्फ किसने शिकस्त दी? यीशु मसीह। तो फिर उसके दावे झूठे नहीं हैं। मौत हर एक पर गलबा पाया। मौत ने हर एक को, सिकंदर आजम जो बड़ा माइटी था उसको भी दबोच लिया, लेकिन यीशु मसीह ने मौत को भी बांध कर फेंक दिया। तो मेरे अजीजों, जब हम यीशु ऐसा कर सकता है तो वो हमें भी राइट दे रहा है कि तुम भी विक्ट्री पाओगे, फतह पाओगे गुनाह पर, मौत पर और इब्लीस पर। बपतिस्मा लेने से आप यीशु मसीह को पहन लेते हैं। अनिल कांत ने एक गीत गाया है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं और वो हमारे अंदर आ जाता है। बपतिस्मा इसलिए लेना जरूरी है। गलतियों 3 बाब की 26वीं आयत में हमने क्या लिखा? अब क्या पढ़ा? क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, खुदा के बेटे बेटियां हो। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह यस्सु को पहन लिया। आमीन, हालेलुया। फिर बपतिस्मे के आपकी जिंदगी पर असर पड़ने शुरू हो जाते हैं।
پانی کا بپتسمہ کے بعد خدا نے کیا وعدہ کیا کہ تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ تو یہ ترتیب آپ دیکھیں، آپ پانی بپتسمہ لیتے ہیں، اگلا سٹیپ خداوند آپ کو پاک روح سے بھر دیتا ہے، آمین۔ اور پھر خداوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کی زندگی سے کرامات نکلتی ہیں، معجزے ہوتے ہیں، زبانیں نکلتی ہیں، آپ ایک پاورفل شخصیت بن کر دنیا میں چلتے پھرتے ہو۔ جیسے خدا نے صدرک، مسک اور عبدالنجو کو بھٹی سے، آگ کی بھٹی سے نکالا، آپ بھی اسی طرح خداوند میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں، روح کے پھلوں اور روح کی نعمتوں سے بھرتے جاتے ہیں۔ اور روح کی نعمتیں یاد رکھے کیا ہیں؟ وزڈم، نالج، انڈرسٹینڈنگ، میریکلز، ہیلنگز، بدروحوں پر اختیار، غیر زبانیں، ترجمے، نبوتیں، یہ سب خداوند دیتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، رب ایک گنجل دار بجھارت تے دس کون اینو سلجھاوے، روح دی معموری بن بندیا ایک تند بھی سلجھ نہ پاوے۔ اور ہمیں روح کی ضرورت ہے، اور بپتسمہ آپ سٹیپ ہے پاک روح کا بپتسمہ پانے کا۔ اور پھر خداوند آپ کو آگے لے کر چلتا ہے۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں متی کی انجیل 3 باب کی 11ویں آیت۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوحنا۔ یہ تھا آخری نبی۔ خداوند نے کہا، یوحنا کے بارے میں کہا کہ میں اپنے مسیحا سے پہلے ایک نبی تیرے آگے بھیجوں گا جو تیری راہ کو تیار کرے گا۔ اور یوحنا آ کے کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو بتاتا ہے، کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ آج جب آپ پانی کا بپتسمہ لیں گے تو اس کے بعد خدا باپ یسوع مسیح آپ کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور وہ آگ سے آپ کو بپتسمہ دے گا۔ آپ یہ دیکھیں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو انہیں روح سے اور آگ سے بپتسمہ ملا۔ دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے کو؟ آپ نکالیے اعمال 2 باب، ایکٹس اور اس کا 2 چیپٹر، اور یہاں پر پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ روح اور آگ میں ہمیں ظاہر ہوتا ہے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ اور پتہ ہے وہ کتنے لوگ تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ 120 لوگ تھے، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسے جب وہ دعا کر رہے تھے، روزے میں تھے، تو ایسے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، بھاری آواز، اور وہ سب ایک دم سے سہم گئے۔ اور آگے لکھا ہے، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ تو بپتسمے کے بعد پاک روح جب آپ کو ملتا ہے تو نئے کام آپ کی زندگی میں شروع ہوتے ہیں، آپ الگ ہو جاتے ہیں، دوسروں سے منفرد ہو جاتے ہیں، اور خدا آپ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آمین۔ مختلف طریقوں سے، کبھی غیر زبان میں، کبھی آپ شفا کی نعمت سے بھر جاتے ہیں، کبھی آپ کلام سے بھر جاتے ہیں، اور خدا کی مرضی کے مطابق کسی بھی نعمت سے آپ بھر جاتے ہیں۔ اور ایک بپتسمہ ابھی اور ہونے والا ہے اس دنیا کے آخر میں، اور وہ ہے آگ کا بپتسمہ۔
یاد ہے نوح کے زمانے میں پانی کا بپتسمہ زمین کو ہوا، اور آج اس دور میں پوری دنیا کو پھر سے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور وہ بپتسمہ آگ کا بپتسمہ ہوگا۔ لوکا 12 باب اور اس کی 49ویں آیت دیکھیں۔ لوک 12 چیپٹر 49 ورس۔ یسوع مسیح یہاں پر کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ کہتا ابھی لگی نہیں ہے آپ لوگوں کو آگ، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ لے لوں میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ دنیا اس وقت تنگ ہے، مصیبت میں ہے، دکھ میں ہے۔ کائنات، خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ چلاتی ہے، دکھ میں، درد میں چلاتی ہے کہ خداوند کب تو ہمیں آزاد کرے گا اس عذاب سے۔ اور میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے ایک بپتسمہ رہ گیا ہے، اور وہ آگ کا بپتسمہ ہے، جس میں سے ہم نکل کر، پہلے ہم پانی میں سے نکلے، اب ہم آگ میں سے جب نکلیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی، بادشاہی، خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی آپ کو مل جائے گی۔ آپ میرے ساتھ نکالیے 2 پطرس اور اس کا 3 باب۔ میں پہلی آیت سے پڑھوں گا، 2 پطرس 3 باب۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ یہاں پر پطرس رسول کیا لکھتا ہے؟ اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں، اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر پہلے کہیں، اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر زمانے میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا۔ مذاق اڑائیں گے، کہتے تھے یسوع مسیح نے تو کہا تھا میں آؤں گا، تو اب وہ کہاں ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا زمین کے خلقت کے شروع سے تھا۔ کہتا ہے آگے پطرس لکھتا ہے، کہتا ہے وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں، اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی۔ کن کے ذریعے؟ بے ایمان لوگوں کے وسیلہ سے، کیونکہ وہ ایمان نہ لاتے تھے نہ دوسروں کو لانے دیتے تھے، تو زمین کیا ہوئی؟ غرق ہوئی۔ کہاں؟ پانی میں ڈوب کر۔ لیکن پطرس رسول کہتا ہے مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ یہ دھرتی جلائی جائے گی، اس کو آگ سے بپتسمہ ملے گا، اور آگ میں سے نکل کر جو لوگ بچیں گے وہ کیا بنیں گے؟ کندن بنیں گے۔ سونے کو جب آگ میں پگھلایا جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ کندن بن جاتا ہے۔ چاندی کو جب آگ میں رکھا جاتا ہے تو اس کی میل اتر جاتی ہے۔ تو یہ بپتسمہ دنیا کا رہتا ہے جو کہ جلد ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو باتیں آپ سنتے ہیں وہ سچ ثابت ہونے والی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کون بپتسمہ لے سکتا ہے؟ اعمال 2 باب 38 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم سے، تمہاری اولاد سے اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ تو آپ سب
دور کے لوگ بھی اگر ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ اس کے نام کا بپتسمہ لیں تو آپ نجات پائیں گے، زندگی پائیں گے۔ آمین۔ اور یاد رکھیں کہ بپتسمہ جو ہے آپ اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے فیصلے پر ہے۔ آپ اقرار کریں کہ خداوند میں تیرے نام پر بپتسمہ لے رہا ہوں۔ اور ہم نے اگلے ہفتے میں بیپٹزم کا ارینج کیا ہے، اور جتنے لوگ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ آپ بتائیے تاکہ ہم آپ کے بیپٹزم کا ارینج کریں، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے، اپنی پناہ میں اور حفاظت میں رکھے۔ اور میرے عزیزوں، یہ سب باتیں خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے، گہری اور پوشیدہ باتیں۔ آمین۔ تو جب خدا کے بندہ کے ذریعے سے یہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ ہمبل ہو جائیں، اپنی ڈینومینیشن کو، اپنے مذہب کو، اپنے گروپ کو سامنے نہ رکھیں، خدا کی آواز کو، اس کے کلام کو سامنے رکھیں۔ اور میں نے ساری باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کو بتائی ہیں، اپنے طور پر نہیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بپتسمہ لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں، نجات پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ خداوند جو آپ نے اپنی آواز ہمیں سنائی ہے، تو خداوند توفیق دے تاکہ ہم تیری آواز کو سن کر اپنے کانوں کو بھاری مت کریں، بلکہ ہم تیری مرضی کو پورا کریں، ہم کنفیشن کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور خداوند اپنی زندگیاں آپ کو دیں، اور ہم نئے سرے سے پیدا ہو کر تیری بادشاہی کا حصہ بنیں، یسوع کے جلالی اور فتح مند نام میں، آمین۔ ہلیلویہ۔